हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ये नज़र दुनिया पर जो हमने प्रोग्राम आपके सामने अब तक रखा है, आपने अब तक महसूस कर लिया होगा, समझ लिया होगा कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को देते हैं और वो समाचार देने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे रास्तों से, दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। एक बहुत बड़ी खबर है जो पूरी दुनिया के सामने है कि ईरान और अमेरिका का टकराव होगा या नहीं होगा। और इसी बीच अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। वो यहाँ बात करने आए हैं। जब चले थे सऊदी अरब और यूएई होकर के यहाँ पहुंचे हैं, और वॉशिंगटन में जो उन्होंने बयान दिया था वो ये दिया था कि हम ईरान के खिलाफ एक लार्जर अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ईरान एक नॉर्मल कंट्री की तरह से काम करे उनके मुताबिक, और वो एक तरह से ईरान को काउंटर करने के लिए एक अलायंस। आपको याद होगा यमन जंग भी जब शुरू की गई थी तो एक अलायंस बनाया गया था, और उसमें अब तक तकरीबन 4 साल में हजारों जिंदगियां जा चुकी हैं। यमन पूरी तरह तबाह हो चुका है। अब ये दूसरी जंग की तैयारी है, नहीं है, क्या है, ये सब समझने के लिए मैं आज बहुत ही मारूफ, प्रसिद्ध, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलात को समझने वाले जर्नलिस्ट हैं, सईद नकवी साहब, उनके पास हूं। मैं नकवी साहब आपसे समझना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि माइक पॉम्पियो की इस वक्त जो हिंदुस्तान की विजिट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली आ रही है क्या? जनाबे ट्रंप से साहब सलामत दूर की अच्छी, ना इनकी दोस्ती अच्छी, ना इनकी दुश्मनी अच्छी। अब उनके सफीर, उनके फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो तशरीफ लाए हैं तो मोहतात रहना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की सरकार का गोया एक रवैया ऐसा है कि जो कि अमेरिका से ना करने से गुरेज करता है, लिहाजा शायद वो बातें जो कहेंगे वो मानी ही जाएंगी। उनमें क्या बातें होगी। ये ईरान का घेरा डालना ये तो अभी की बात है। उनका सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव याद रखिए वो है कि हिंदुस्तान को एक काउंटर पॉइंट बनाना चीन के खिलाफ। वो पर्सपेक्टिव भूलिए नहीं। अब ईरान का मामला इसलिए इस वक्त गर्मी पकड़ गया है, तेज रो है जरा, क्योंकि इसकी ये बंधा हुआ है यमन से। यमन की हूती फौजें इस वक्त नाजरान, जो कि सऊदी एयर बेस है, वहां मौजूद हैं, और वहां उनके पास हवाई जहाज है जो उनके कंट्रोल में है। मजबूरी देखिए और आयरनी देखिए कि उनके पास पायलट्स नहीं, वरना वो उन जहाजों को लेकर उड़ जाते। तो ये जो है ये सऊदीज के लिए बड़ी, अब वो चाहते हैं कि किसी तरह ये डाइवर्ट हो, लेकिन अगर यहां मामला चढ़ गया तो ये बहुत बड़ा झगड़ा होगा। रही बात तेल की, तेल देखिए, एक अभी हाल में जरीफ साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात कही थी एशिया सोसाइटी में न्यूयॉर्क में, मैं वहां था। उन्होंने कहा देखिए ये जो सैंक्शंस हैं, सैंक्शंस को सरकमवेंट करने में हमारे पास पीएचडी है, तो लिहाजा सैंक्शंस से आप हमको न गम करिए, वो सब हो जाएगा, हम देख लेंगे। अब ये है कि तेल बंद होगा, ये लोग मान जाएंगे, किस हद तक ये इमदाद मांगेंगे क्या। लेकिन देखिए है ये कि 5 कम से कम फ्रंट्स में देख रहा हूं जो कि ट्रंप साहब माइक पॉम्पियो इनके साथ खोल चुके। आते ही आते आपने कहा अब हमारी फौजें अफगानिस्तान में 1 मिनट नहीं रहेंगी। 29 महीने हो गए हैं, निकली हैं फौजें, अभी तक तो नहीं निकली। एक जमाने में जलमाए खलीलजाद वो जनाब ऐसे जुम्बिश में थे कि जैसे सब सॉल्व हो जाएगा, एकदम से गायब हो गए। उसके बाद ये हुआ कि साहब वेनेजुएला का तेल जो है उस पर हमारी नजर है, और मदुरो बहुत ही बेकार किस्म का लीडर है,
وہ جائے گا. وہ گویدر صاحب جو ہیں بہت اچھے ہیں, ہم نے ان کو ریکگنائز کر لیا, یعنی ہم جنتا کرے نہ کرے ہم نے ان کو ریکگنائز کر لیا, اور اتنے ممالک, آسٹریلیا نے کر لیا, تمام ممالک نے کر لیا. اب وہ جناب وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں, مدورو نہیں ہے. یہ جنوری کی بات ہے. وہ گیدو صاحب کہاں ہیں, خدا معلوم کس جنگل میں برخوردار بیٹھے ہیں, ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. وہ تو پریزیڈنٹ تھے بھائی. آپ نے کہا کہ صاحب یہ جو آدمی ہے یون اپنا نارتھ کوریا والا, اس سے ڈی نیوکلیئرائز کرانا بہت ضروری ہے, اور اس پہ پریشر میں ڈالوں گا. ایک فلوٹیلا بھیجا جائے گا, یعنی باقاعدہ جہاز اس کی طرف جائے. خبریں آئیں, کرسچیان امانپور نے پروگرام کر دیا, اور تمام دنیا کی خبریں مڑی کہ صاحب وہ جہاز جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں بس اب کوریا کی طرف. معلوم ہوا کہ وہ جہاز دراصل آسٹریلیا جا رہے تھے. یہ تیسرا یہ ہو گیا. اب یہ کہ میں ختم کرنے والا ہوں جنگ کو سریا میں, اور سریا میں یہاں سے روس ہٹ جائے گا, یہ ہٹ جائے, سب لوگ ہٹ گئے. یہاں سے یہ جائیں, اس کو جاننا ضروری ہو گیا ہے. اسد کو چلا گیا اسد. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ عجیب و غریب ایک چمتکاری فورن پالیسی ہے کہ روزانہ جیسے سرکس میں گیند اوپر اچھالے جاتے ہیں اور پھر سنبھال لیے جاتے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. لوگ اس کو سمجھ گئے ہیں, یہاں تک کہ آپ نے آیت اللہ خامنی کے بارے میں کہہ دیا کہ ان پہ سینکشنز ہیں. اب یہ اس بات کو جانتے نہیں کہ آیت اللہ خامنی کا رتبہ آپ کی نظر میں کچھ نہ ہو, لیکن ایران اور ایرانیوں کی اور شیعوں کی نظر میں بھائی تقلید والے لوگ ہیں. یہ ایک لیڈر, یعنی سپریم لیڈر ایک ہے, آپ نے کہہ دیا اس سے بات بند, اس کا مطلب بات اب نہیں ہوگی. تو یہ اس گھن چکر میں ابھی بیچ میں باتیں, تو اس میں ہندوستان کا کیا ہوگا؟ یہ ہندوستان سے امریکہ والے کیا چاہتے ہیں, ہندوستان سے چاہتے ہیں, ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے ایسی حالت؟ ہندوستان کو یہ کرنا چاہیے کہ شیخ بھی خوش رہے, شیطان بھی ناراض نہ ہو. آپ ان سے باتیں کہیے, سنیے, اس کے بعد پنچایت کیجئے. جو آپ کے مطلب کی ہیں وہ کیجئے, جو آپ کے مطلب کی نہیں ہیں ان کو اس طرح سے ٹالیے کہ جیسے آپ نے ان کو مان لیا. ابھی جو اس سرکار میں, مودی 2 سرکار میں ودیش منتری بنے ہیں, فورن منسٹر, وہ پہلے بیوروکریٹ تھے اور فورن سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں. یہ تجربہ بالکل مختلف قسم کا ہے, تو اس کو کیا اس کے ساتھ ساتھ پالیسی شفٹ کا بھی کوئی اشارہ ہے؟ کیا لگتا ہے آپ؟ دیکھیے, وہ ویسے بہت ہونہار آدمی ہیں, بہت ذہین. ان کے والد میرے دوست تھے, خود یہ بھی میرے جان پہچان کے ہیں. ایک ان کا رویہ, مثلاً جب امریکن نیوکلیئر ڈیل سائن ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ نیوکلیئر ڈیل سائن ہوگی, جب تک یہ سائن نہیں ہوگی میں داڑھی نہیں منڈواؤں گا. تو یہ بالکل ایسے جیسے بہو گنا نے ایمرجنسی کے ٹائم پہ ایمرجنسی میں کیا تھا. تو یہ اس معاملے, ان کے تعلقات امریکہ میں بہت اچھے ہیں, انٹرنیشنل, یہ ہمارے سفیر رہے ہیں چین میں, لہذا یہ دنیا کو جانتے ہیں. یہ اتنی آسانی سے, اور دوسرے یہ کہ یہ بذات خود, کیونکہ ایک طرف دوال صاحب ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, خود پرائم منسٹر کی شخصیت ہے, پرائم منسٹر کا سیکریٹریٹ ہے, تو اس میں یہ کیسے نیویگیٹ کریں گے؟ یہ آدمی بریلینٹ ہے. ایک انکلینیشن ان کا امریکہ کی طرف ہے, لیکن وہ امریکہ, یہ امریکہ ٹرمپ کا امریکہ ہے کہ نہیں ہے, اس پہ مجھے شک ہے, اور میرے خیال میں انہیں بھی شک ہونا چاہیے. اچھا, ابھی جو صورتحال جو پچھلے 1 ہفتے 10 دن میں جو اسٹریٹ آف ہارموز میں خاص طور پہ ایران کا جو ڈرون گرایا گیا, امریکہ کا ایران نے جو ڈرون گرایا,
اس کے بعد جنگ کی دھمکی آئی، پھر کبھی پیسفل ہونے کی بات کہی کہ تعلقات ہم اچھے کریں گے اور ہم بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں، ٹرمپ نے کہا، پھر آیت اللہ خامنہئی کے خلاف سینکشن. تو یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن بالکل انڈیکس کی طرح سے ہے، جو مارکیٹ انڈیکس جسے کہتے ہیں، وہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں واقعی، یا یہ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دھمکی میں آ جائے گا ایران؟ کیا ہوگا؟ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سب سے اہم ہے، اور اس وقت کوئی حزب اللہ کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا. یہ اس میں جو اسپائڈر ان دا ویب ہے وہ ہے اسرائیل. یہ بات آپ مان کے چلیے. اور ابھی اسرائیل کا جو آئرن ڈوم وہ ایکسپوز ہو گیا، یہاں تک کہ یہاں آرڈرز کینسل ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے ایک ٹینک بنایا تھا، وہ ٹینک جناب اتنا انوینسیبل تھا، ولنریبل نکلا. اب ان کے ڈرونز جو ہیں وہ ان کے ایریا میں گھوم کے واپس آ گئے. تو یہ ٹیکنالوجیکلی اپنے آپ کو کئی دفعہ پروف کر چکے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، بہت ہی ایڈوانسڈ ڈرون ان کا انہوں نے گرا دیا کیونکہ ان کے ایئر سپیس میں تھا. جب انہوں نے ذرا سا ہلڑ مچایا تو ایک بات انہوں نے اور کہی کہ صاحب آپ کے اس کے ساتھ ایک اور جہاز تھا، اس میں 39 آپ کے ٹیررسٹ تھے. ٹیررسٹ یہ امریکی سولجرز کو کہتے ہیں، کیونکہ امریکن ان کے سولجرز کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان میں 39 ٹیررسٹ تھے، ہم نے اس کو نہیں چھوا. تو ٹرمپ صاحب نے بڑی تعریف کی اس کی کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا کیا انہوں نے، یہ تو بڑے ان سے ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے. لیکن بات تب ہو جب کہ آپ نے تو سینکشن لگا رکھا ہے خامنی پہ. اور خامنی نے سنشو آبے جو کہ جاپان کے پرائم منسٹر تھے وہاں گئے، انہوں نے دونوں کے بیچ میں میڈیٹ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا صاحب آپ سراخوں پہ، خامنی نے کہا آپ سراخوں پہ، لیکن آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ آدمی ہے کون، اس کا دماغی توازن آپ لوگوں نے دیکھا ہے. مجھے تو یقین نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات ہو سکتی. تو کیا جنگ آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میں نے 2003 جنگ آپ کی سرپرستی میں ایک طرح سے کور کی ہے، اور آپ نے اور بھی اس سے پہلے بہت سی جنگیں دیکھی ہیں. اب کیا لگتا ہے، جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دو چیزیں ہیں. اگر یہ ضروری سمجھا گیا امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے تو یہ بہت جڑلی ہے. یہ پھر ڈرامہ ذرا ڈیلے کیا جائے گا. جہاں تک مجھ کو دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس میں پھر بہت خطرے ہیں. یہ اتنی بڑے بڑے جو مینارے کھڑے ہوئے ہیں دبئی میں اور ابو ظہبی میں، اور یہ جو چھوٹے بھائی جی سی سی کیوں بنی تھی؟ جی سی سی اس لیے بنی تھی کہ ایرانین ریولوشن آ گیا تھا. یہ سب کے سب ہلے ہوئے تھے، سب مل گئے تھے. کیا وہ ڈر اب چلا گیا ہے؟ وہ ڈر اگر ہے، موجود ہے، تو یہ سب ولنریبل ہے، یہ سب اس کے عتاب میں ہیں، اس کے بالکل شیڈو میں ہیں. اگر اٹیک ہوا تو میرے خیال میں یہ جنگ ٹلنے والی ہے. یہ آپ نے دیکھا وینزویلا سے جنگ ہوئی، مجھے بتایا آپ کو ہر جگہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ان کی نیت کچھ ہے، اور یہ نیت کو فلفل کرنے کی کیپیسٹی میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اس میں یہ لکنت ہے. بہت بہت شکریہ سعید نقوی صاحب. آپ نے کہا کہ ان کی نیت کچھ ہے، کرتے کچھ ہیں. یہ بات میں سمجھتا ہوں خود واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے لوگ، بڑے لوگ مختلف منسٹریوں میں، وہ بھی یہ بات محسوس کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بالکل دوسری لائن لیتا ہے، ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ ایک صورت عجیب ہے. آپ نے 110 ملک دیکھے ہیں، بلکہ خود انہوں نے ٹرمپ نے اپنے جان بولٹن کے بارے میں کہا کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بولٹن جنگ چاہتا ہے، لیکن کنٹرول تو میں کرتا ہوں نا. سب ہے، یہ گویا ایک آرکسٹریشن ہے، یہ مداری کا کھیل ہے، میں سب سنبھالے ہوئے ہوں.
تو بہرحال ایک لمبے تجربے کے بعد جو آپ نے باتیں کہیں اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے اس میں، اور امریکہ کو اس رنگ میں شاید پہلی بار دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، اور اس صورت میں جب ہم ایسے انسرٹین ایک بڑے ملک کے پریزیڈنٹ اور اس سے تعلق رکھنے والی حکومتوں کے بیچ میں ہیں، بہت ہی غیر یقینی حالت میں ہیں۔ اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ سے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔